बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, तक़वा के समरात और नताइज में ये भी है कि दुनिया में भी जो अल्लाह ताला की पकड़ है और अल्लाह ताला का अज़ाब है, अल्लाह ताला की गिरफ्त है, उससे बचने का रास्ता तक़वा है। जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, परहेज़गारी है, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया के अज़ाब से भी निजात देता है और उनको महफूज रखता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वनज्जैना लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और हमने अज़ाब से निजात दी, अज़ाब से बचाया उन लोगों को जिनके अंदर ईमान था और तक़वा था। कुरान मजीद में तमाम गुज़श्ता उम्मतों की दास्तानें हैं और उनकी सरगुज़श्तें हैं बयान की गई। जब उन्होंने नाफरमानी की, जब उन्होंने तकज़ीब की, जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया और अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार किया, तो मुख्तलिफ तरह के अज़ाब आए। कहीं तूफ़ान आया, कहीं कड़क से हलाक कर दिया गया, कहीं ज़बरदस्त आंधी आई, मुख्तलिफ तरीके से अज़ाब आए और लोग उसका शिकार हुए। लेकिन उससे महफूज कौन लोग रहे? जिनके अंदर ईमान था और जिनके अंदर तक़वा था। तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आदमी को इस दुनिया के अंदर भी हिफाजत नसीब होती है और अल्लाह ताला उसको अज़ाब से महफूज करता है। इसी तरह से तक़वा का एक फ़ायदा ये भी है कि जो गुनाह होते हैं, आदमी अगर तक़वा अख्तियार करता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। तकफ़ीर सय्यात और गुनाहों के असरात को ख़त्म कर देते हैं और उसके अजर में इजाफ़ा होता है, उसके सवाब में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यातिहि व युअज़िम लहु अजरा, कि जो अल्लाह से डरता है, तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों के असरात को धो देता है, तकफ़ीर सय्यात करता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है और उसके अजर में इजाफा करता है। इंसान एक कमज़ोर वजूद है। कौन है जिससे कमज़ोरियाँ सादिर नहीं होती हैं? कौन है जिससे गुनाह सरजद नहीं होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह बख्श दिए जाए, अल्लाह ताला आपके साथ फजल व करम का मामला करे, तो अल्लाह का डर पैदा कीजिए, तक़वा अख्तियार कीजिए, ताकि गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे और अजर में आपके इजाफा करे। और सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा समरा जो तक़वा का हासिल होने वाला है, वो जन्नत की वरासत है, जन्नत का हुसूल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तिलकल जन्नह अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, कि वो जन्नत जो हर तरह की नेमतों से सजी हुई है, तैयार है, हमारे बंदों में से उसके वारिस वही होंगे जो मुत्तक़ी होंगे, जिनके अंदर तक़वा होगा, जिनके अंदर अल्लाह का डर होगा, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ होगा। आप जानते हैं कि एक मोमिन की जो सबसे बड़ी आरज़ू हो सकती है, होनी चाहिए, वो जन्नत का हुसूल है, जन्नत की तलब है। जन्नत मिल जाए, जब वो अल्लाह के सामने पेश हो, उसके गुनाह बख्श दिए जाएं, जन्नत में उसको दाखिल कर दिया जाए, यही आरज़ू और यही तमन्ना हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए, हर मोमिन के दिल में होती है। वो जन्नत जो इनाम का घर है, वो जन्नत यहाँ की नेमतों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको न तो आँखों ने देखा होगा, न कानों ने सुना होगा। वो जन्नत जहाँ तमाम आरज़ुएँ पूरी हो जाएंगी, जहाँ तमाम हसरतें पूरी हो जाएंगी, वो जन्नत जो अल्लाह की रज़ा का घर है, वो जन्नत तक़वा के नतीजे में मिलेगी, खुदा तरसी के नतीजे में मिलेगी। यहाँ जो मोहलत अमल है, अगर उसे हमने सब्र के साथ, अपनी ख्वाहिशात पे काबू के साथ गुजार दिया, अल्लाह का डर हमारे दिलों में रहा, तो फिर जो हमेशा हमेश की कामयाबी है, वो कामयाबी मिलेगी। तो वो जन्नत जिसकी नेमतों का हम यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, वो मिलने वाली है तक़वा के नतीजे में। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, ये जन्नत की वरासत उनके लिए है जिनके अंदर तक़वा हो, जिनके अंदर खुदा तरसी हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत की नेमतों से हम किनार होंगे, तो अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हें कुछ और चाहिए? तो अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह तूने हमारे साथ करम किया, हमारे साथ मेहरबानी की, हमारे गुनाहों को बख्श दिया,
جنت میں داخل کر دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا، بندے اور رب کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، حجاب ہٹ جائے گا، اور اہل جنت اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیدار الہی کی نعمت سے ہم کنار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نعمت کے اندر اتنی لذت ہوگی، اتنی دلکشی ہوگی، اتنا کیف اور اتنا سرور ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جنت کی جو دوسری نعمتیں ہیں وہ ہلکی پڑ جائیں گی۔ سب سے بڑی نعمت دیدار الہی کی ہے۔ وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہے، اس کے لیے سجدہ کرتے رہے، اس سے محبت کرتے رہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کیفیت کو الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جنت کے ساتھ جو دل فریب تصور ہے، جو دلکش تصور ہے، وہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا گھر ہوگا۔ بڑی سے بڑی نعمت ہو، اچھی سے اچھی آشائش ہو، اگر اس کے ساتھ یہ تصور ہو کہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، 4 دن میں ختم ہو جائے گی، تو تمام آشائشوں کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا۔ لیکن جنت کے ساتھ جو تصور ہے وہ اس بات کا تصور ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی فنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ جو بہشت ہوگی وہ سرمدی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس کے ساتھ خلود کا تصور ہے، دوام کا تصور ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے جو کیفیت ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو تقویٰ کا سب سے بڑا ثمرہ اور اس کے سب سے بڑا جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے وہ جنت کا حصول ہے، جنت کا داخلہ ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ تقویٰ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو متقین ہیں وہی دوست کی حیثیت سے وہاں رہیں گے، دنیا کی دوستیاں وہاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے حلیف ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار نظر آتے ہیں، وہاں جائیں گے تو ایک دوسرے سے اعلان برات کریں گے۔ تمام یہ جو دنیاوی بنیاد پر دوستیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہاں کے لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ سب وہاں ایک دوسرے کے خلاف برات کا اعلان کریں گے۔ جو پیروں ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، وہ اللہ سے کہیں گے کہ یہی لیڈر ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، اس لیے ان کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور تم سب عذاب کے مستحق ہو، تو ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے۔ لیکن جو متقی لوگ ہیں ان کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی، وہ بھائی بھائی بن کر کے وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو یہاں جگری دوست نظر آتے ہیں قیامت میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے حریف ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، برات کا اظہار کریں گے۔ ہاں جو متقی ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو خدا ترس لوگ ہیں، ان کی دوستی قائم رہے گی، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے وہاں بھی رہیں گے، ان کی دوستی وہاں بھی نظر آئے گی۔ تو جس طریقے سے یہاں ان کی رفاقت ہے اسی طریقے سے وہاں بھی ان کی رفاقت ہوگی۔ ان کی کیفیت جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے دلوں میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی غبار ہوگا کسی کے خلاف تو اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دے گا، سینہ بالکل کدورت سے پاک ہوگا، کوئی بغض نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں، اور بالکل بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے وہاں مشاہریوں پہ ہوں گے، اور وہاں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور ان کی دوستی اور ان کی اخوت اور ان کی بھائی چارگی کے جو سلسلہ ہے وہ وہاں بھی جاری رہے گا۔ تو یہ نعمت بھی انہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی رفاقت کو وہاں بھی قائم رکھیں اور ہمارے دلوں میں کسی کے خلاف کوئی کدورت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سماج جہاں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، وہ بہت ہی مثالی سماج ہوتا ہے۔ اور جہاں ایک دوسرے کے لیے حسد کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ ہو، دشمنی کا جذبہ ہو، تو وہ سماج باہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے، اور ان دشمنیوں کی وجہ سے، ان عداوتوں کی وجہ سے ان کی زندگی ایک طرح سے اجیرن بن جاتی ہے۔ اہل ایمان کی بنیادی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، وہی جنتی لوگ ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. آپ نے کہا کہ اگر کسی کو کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھے. لوگوں نے کہا کہ ایک انصاری داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ نے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے آنے والا ہے. دوسرے دن بھی وہی آئے، تیسرے دن بھی وہی آئے. جب 3 دن تک اس طرح کی بشارت ان کے بارے میں لوگوں نے سنی تو ایک صحابی وہ ایک بہانے سے ان کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے قیام کی اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ہاں ایک آدھ روز رہنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ وہاں ٹھہرے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ آخر کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مسلسل 3 دن تک بشارت دی ہے اور یہ کہا کہ یہ جنتی ہے. تو وہ رہے، 2-1 روز ان کے گھر رہے، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس مقصد سے آیا تھا، اللہ کے رسول نے 3 دن بشارت دی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی خاص عمل آپ کا ہوگا، بہت زیادہ رات میں نماز پڑھتے ہوں گے، کوئی اس طرح کی بات ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے یہ بشارت ملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے جو کچھ دیکھا وہی ہے اور تو کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، میرا سینہ سب کے لیے بالکل صاف ہے، کوئی قدورت نہیں ہے کسی کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی ہے. تو یہ نعمت متقین کے لیے ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور کپٹ نہیں ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے جو سماج بنتا ہے وہ محبت اور اخوت کا نظارہ اور اس کا منظر پیش کرتا ہے. تو یہ ثمرات ہیں جو کہ تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے. متقین جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں، ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. ان کی پہچان کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے، جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے. ان کو بھی جاننا اور ان کو بھی سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ان خوبیوں میں ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ راست باز ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ صداقت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو تقوی اور خدا ترسی کی نعمت سے ہمکنار ہیں. تو صداقت اور سچائی یہ اہل تقوی کی ایک علامت ہے. سچائی یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. آپ نے کہا کہ لوگوں سچائی اختیار کرو، سچ بولو، جھوٹ کے قریب مت جاؤ، کیونکہ سچائی وہ چیز ہے جو نیکی اور وفاداری کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی اور وفاداری یہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے، راست باز لکھ دیا جاتا ہے. تو سچائی یہ اہل تقوی کی ایک پہچان ہے. اور اس کے بالمقابل نفاق کی علامت جھوٹ ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ نفاق میں مبتلا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ کے قریب مت جاؤ، کیونکہ جھوٹ وہ بیماری ہے جو فسق اور فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق اور فجور یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو سچائی اور راست بازی یہ ایک مومن کی پہچان ہے، متقی کی پہچان ہے، پرہیزگار کی پہچان ہے. وہ سچ بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ سچائی کو اختیار کرے گا، جھوٹ کو نہیں اختیار کرے گا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن میں تمام خرابیوں کو ایک ساتھ چھوڑ نہیں سکتا.
مجھے کسی ایک چیز کی نصیحت کیجیے. تو آپ نے کہا کہ تم سچائی کو اختیار کرو اور جھوٹ کو چھوڑ دو. چنانچہ اسی چیز نے اس کی زندگی کو سدھار دیا. اس نے سوچا جب بھی کسی برائی کا خیال آیا کہ اگر میں اس برائی کو کروں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر مجھ سے پوچھا گیا, میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچ سچ کہوں گا, تو مجھے اس کا اعتراف کرنا ہوگا, تو کتنی شرمندگی ہوگی. اس ایک چیز نے اس کی زندگی کو سدھار دیا. تو سچائی وہ چیز ہے جو آدمی کے کردار کو نکھارتی ہے, اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کردار کو پستیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جن صحابہ کرام نے سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا, اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا, ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ان کے اس کردار کو قرآن مجید میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, غزوہ تبوک کا جب موقع تھا, بڑا سخت موسم تھا اور بڑا سخت معرکہ تھا, اور سب لوگوں کو وہاں نکلنے کے لیے کہا گیا تھا. اس موقع پر حضرت کعب ابن مالک اور دو اور صحابی, ان سے غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے, نہیں جا سکے. آج اور کل کہتے کہتے وقت گزر گیا, یہاں تک کہ وہاں سے واپسی ہو گئی. اللہ کے رسول معمول کے مطابق مسجد نبوی میں بیٹھ گئے, اور آپ جب غزوے سے واپس آتے تھے تو مسجد میں بیٹھتے تھے, لوگ آ کر کے ملاقاتیں کرتے تھے. جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں, منافقین ہیں, وہ آنے لگے اور آپ سے ملاقات کر کے مختلف طرح کے بہانے پیش کرنے لگے, اور ان کے ظاہر کو آپ نے قبول کیا, ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا. پھر حضرت کعب ابن مالک آئے اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا, بلکہ صاف صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور سچائی کا ثبوت دیا اور راست بازی کا ثبوت دیا کہ اللہ کے رسول, میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکا, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے, انہوں نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے. اب ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اس پر جو ہے عمل ہوگا. اس کے بعد جب وہ باہر گئے تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے بھی کوئی عذر کر دیا ہوتا جس طرح سے اور لوگوں نے عذر کیا ہے, اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پوچھا کہ میرے علاوہ اور بھی کسی نے یہ جواب دیا ہے, تو معلوم ہوا کہ دو اور لوگوں نے اس طرح کے جواب دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے سچائی کے ساتھ جو اپنی غلطی ہے اس کو میں نے تسلیم کیا ہے, اور اس غلطی کی جو بھی سزا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے میں اسے قبول کروں گا. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے صاف صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا, ان سے لوگ دعا سلام بند کریں گے. چنانچہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا, اور 50 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ آتے تھے, مسجد نبوی میں بھی آتے تھے, لیکن کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرتا تھا. زندگی تنگ ہو گئی تھی. ذاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی, لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کو, اپنے دین کو سلامت رکھا اور سچائی کو اختیار کیا. اسی دوران دشمن کے جانب سے ایک خط بھی انہیں موصول ہوا کہ تمہارے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے اوپر عتاب نازل ہوا ہے, تم ایک صاحب حیثیت آدمی ہو, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. تو حضرت کعب ابن مالک نے اس خط کو تندور کے حوالے کر دیا اور کہا کہ کیا میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دشمن اس کو یہ توقع ہے کہ میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں. راست بازی کے نتیجے میں آزمائش سے دوچار تو ہوئے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, کہ وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ان کے لیے بشارت نازل ہوئی, اور یہ بشارت جب ان لوگوں کے پاس پہنچی تو ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب وہ آئے مسجد نبوی میں. اللہ کے رسول نے ان کا استقبال کیا اور وہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی, اور ان کو اس بات سے اور خوشی ہوئی کہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ سچائی انسان کو سرخرو کرنے والی چیز ہے. النجات فی الصدق, آدمی کی کامیابی اور اس کی کامرانی سچائی میں ہے. تو جو متقی ہوتا ہے وہ راست باز ہوتا ہے, اور تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے, سچائی کو اختیار کرے, راست بازی کو اختیار کرے,
چاہے اس کی وجہ سے اسے دنیا میں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ دوسری صفت جو متقین کی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ کی بندگی کی علامت ہیں، اللہ کی بندگی کی علامتیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، شاعر اللہ کا احترام اور ان کے تقدس کا لحاظ، یہ اہل تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تقوی والے ہیں، وہ خدا ترس ہیں، اسی لیے وہ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی کتاب یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس طرح کی جو عبادات ہیں، جو بندگی کی علامت ہیں، یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہیں، وہ لوگ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی علامت ہے اور خدا ترسی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے تقوی اور خدا ترسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ عدل اور انصاف سے کام لے گا، وہ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن، سب کے ساتھ انصاف کرنا، سب کے ساتھ انصاف کو ملحوظ رکھنا، یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کو چھوڑ دو، نہیں، عدل اور انصاف پر قائم رہو، یہی تقوی کا راستہ ہے۔ تو جو متقی ہوگا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ آج سماجی انصاف کی بات ہوتی ہے، سماجی انصاف اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور ایک مومن کا یہ مشن ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرزمین میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ تو اہل تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ عدل کے علم بردار ہوتے ہیں، وہ انصاف کے علم بردار ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عدل اور قسط کا علم بردار بنائے اور اس سرزمین میں عدل قائم کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔